बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब को खैर व आफ़ियत वाली, अपनी फरमाबरदारी वाली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पर, यानी ख़ुद एतमादी हमारे अंदर कैसे आएगी। ख़ुद एतमादी का मतलब क्या है कि हमें पूरा एतमाद हो कि हम जो बात कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। हमें पूरा एतमाद हो कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं हम ठीक चल रहे हैं। लोग हमारी बात पर एतमाद करें, हमारे वादे पर यकीन करें, हमारे वादे की सच्चाई का उनके दिल के अंदर यकीन हो। यानी हम खुद को जान लें और हमारे अंदर ये एतमाद आ जाए कि हम ये काम कर सकते हैं, हम इस रास्ते पर चलकर मंजिल को पा सकते हैं। ये है खुद एतमादी। और जितने भी दुनिया में बड़े लीडर गुजरे हैं, चाहे वो अंबिया अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा मुक़द्दस जमात हो या दुनिया के बड़े लीडर हों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दिया जाए, तब भी मैं अपने नज़रिए से बाज नहीं आऊँगा, अपने अक़ीदे से बाज नहीं आऊँगा। इसी तरह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की शान है। उनको चाहे वो दुश्मन ने आग में डाल दिया, तब भी वो अपने नज़रिए पर कायम रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इकबाल ने कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक़ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। यानी जो लोग खुद एतमादी जिनके अंदर होती है, उनको आग में छलांग लगानी पड़े, उनको दरिया के अंदर कूदना पड़े, उनको जहाँ भी उनको अंगारों के ऊपर से गुजरना पड़े तो वो गुजर जाते हैं, लेकिन अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनको अपने इस नज़रिए पर पूरा यकीन होता है, उनको अपने नज़रिए की सच्चाई पर पूरा यकीन होता है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, और ये हमारे अंदर आएगा कैसे, इस पर हम करेंगे। और नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये मैंने अंबिया अलैहिस्सलाम की आपको जमात की मिसाल दी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, चाहे तारिक बिन ज़ियाद हो, सुल्तान महमूद गज़नवी हो, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह हो, सुल्तान जलालुद्दीन ख़ारज़म शाह हो, इन तमाम की ज़िंदगी के अंदर हमें आला दर्जे का कॉन्फिडेंस नज़र आता है। और तारिक बिन ज़ियाद, उसने कहा कि कश्तियाँ जला दो, यानी पूरा उसको एतमाद था कि हम 12,000 1 लाख के मुकाबले में, 1,20,000 के मुकाबले में हम 12,000 इंशाअल्लाह जंग जीत जाएंगे। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उनके पास 35,000 फौज और दुश्मन के पास 10 लाख की फौज, लेकिन उनको यकीन था अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह ताला हक़ को फ़तह नसीब फरमाएंगे और एक दिन हम बैतुल मुक़द्दस वापस लेने पर कादिर हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, कुस्तुनतुनिया के फ़ातेह, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मिस्दाक, आपने फरमाया कि जो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा, क्या ही बेहतरीन लश्कर होगा और क्या ही बेहतरीन अमीर होगा जो उस लश्कर का अमीर होगा। चुनाचे ये खुशखबरी पाने के लिए उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दी और अल्लाह ताला ने उनके हक़ में ये एजाज़ लिख दिया। तो जितने भी बड़े लीडरों की आप हिस्ट्री पढ़ कर देख लें, सुल्तान जलालुद्दीन ख़ारज़म शाह हो, उन्होंने किस एतमाद के साथ साहिल नेलाब पर, दरिया सिंध के नेलाब पर, और उसके अंदर छलांग लगाई कि मुझे अल्लाह ताला दरिया से पार लगा देंगे। हालांकि 100 फुट से भी ज़्यादा गहराई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कामयाब कर दिया और पार लगा दिया, साहिल पर उनको पहुंच गए। और फिर उसके बाद उनका कई कामयाबियों ने उनके कदम चूमे। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में ये कॉन्फिडेंस आया कैसे, इन्होंने ये कॉन्फिडेंस हासिल कैसे किया, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए खुद को जानना, अपने आप को पहचानना। सेल्फ का मतलब अपने आप को, कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर सलाहियत क्या है, मुझे अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए पैदा किया है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये है खुद को जानना। क्योंकि कायनात के अंदर जितने भी इंसान हैं, सबको अल्लाह ताला ने काम करने के लिए पैदा किया है, लेकिन हर बंदे को हर काम के लिए पैदा नहीं किया। किसी को क्या काम, किसी के लिए क्या काम,
کسی کے لیے کون سا میدان، یہ ہر بندے کے لیے الگ الگ میدان ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے خود کو جاننا کہ میرے اندر صلاحیت کیا ہے۔ ایک ہے اجتماعی انسانیت کا گول جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا اور جنت کو حاصل کرنا۔ یہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھ دی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ تقوی اور گناہ اور نیکی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی۔ لیکن اب اس صلاحیت کو استعمال کون کرتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خود کو پہچاننا، سیلف، یعنی اپنے آپ کو پہچان لینا، اپنے آپ کو ڈسکور کر لینا، ڈسکور یور سیلف، اپنے آپ کو ڈسکور کر لینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہر گھر تک پہنچی، لیکن جنہوں نے پہچان لیا وہ ایمان لے آئے اور زمانے کے بھی سردار بن گئے اور جنت کے بھی سردار بن گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ دنیا کے اندر بھی ذلت کی زندگی گزار گئے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ذلت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے خود کو جاننا، یعنی مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، میرا گول کیا ہے، میری زندگی کا حاصل کیا ہے۔ کیونکہ اگر زندگی کے اندر گول نہ ہو تو انسان بیکار ہوتا ہے۔ جیسے جانوروں کی زندگی کے اندر گول نہیں ہے تو اسی طرح سے انسان کی زندگی کے اندر گول نہ ہو تو انسان بیکار ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ انسان نہیں ہوتا جس کی زندگی کے اندر گول نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز ہے خود کو جاننا۔ دوسری چیز کہ جب پتہ چل گیا کہ میں نے خود کو جان لیا ہے، میرے اندر کون سی صلاحیت ہے، میرے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے، میرے اندر انجینئر بننے کی صلاحیت ہے، میرے اندر ایک انسپیکٹر بننے کی صلاحیت ہے، میرے اندر لیڈر بننے کی صلاحیت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے علم، مطالعہ اور مشاہدہ، یعنی جو ہم نے پہچانا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اس کے متعلق درست ذرائع سے علم حاصل کرنا، اساتذہ سے علم حاصل کرنا، کتابوں سے مطالعہ کرنا، اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان کے پاس جانا، ان کی شاگردی اختیار کرنا، ان کے سامنے بیٹھنا اور ان سے براہ راست علم حاصل کرنا، یہ بھی ہمارے کانفیڈنس میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح مشاہدہ کرنا، یعنی ان کو کام کرتے ہوئے دیکھنا، ان کی نگرانی میں جب ہم کام کریں گے، اگر ہم درست کام کریں گے تو وہ ہمیں کہیں گے کہ واقعہ ہم درست کر رہے ہیں، اور اگر ہم غلطی کریں گے تو ہماری غلطی کو درست کر دیں گے، اور اگر ہم بغیر کسی کی رہنمائی میں کام کرتے رہیں گے تو ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں چلے گا، اور جب غلطیوں کا پتہ نہیں چلتا تو پھر انسان کے اندر کانفیڈنس نہیں آتا، انسان غلط ہی کرتا رہتا ہے، کانفیڈنس نہیں آ سکتا انسان کے اندر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نگرانی کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر، طلباء کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے، خود اعتمادی آ جاتی ہے کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اور یہ مختار مسعود جنہوں نے کتاب لکھی ہے آواز دوست، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہے اور انسان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اپنے مقصد کو پہچان لے، یعنی اپنے کام کو پہچان لے، پیشن کو پہچان لے، اور پھر وہی اس کا پروفیشن بن جائے، یعنی اس میں وہ سیکھتے سیکھتے، پروفیشن کا مطلب ہے کہ انسان جس کام میں لگا ہے اس میں پروفیشن بن جائے، یعنی وہ اس کی پہچان بن جائے۔ تو مختار مسعود کہتے ہیں کہ اگر انسان کا پیشن پروفیشن ایک ہو جائے تو یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یعنی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا وہی اس کی زندگی کا میدان بن جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے وہ انعام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جس دن انسان اس کام کو پہچان لے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے تو وہی اس کی اصل پیدائش کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں، نمبر ایک خود کو ایکسیپٹ کرنا، خود کو پہچاننا، اور نمبر دو جو ہم نے پہچان لیا اپنے آپ کو کہ مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے متعلق ہی علم حاصل کرنا، کتابوں سے، انسانوں سے مشاہدہ کرنا، اور جب بندہ مشاہدہ کرتا ہے تو بندے کے اندر اعتماد آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے رب کہ مجھے دکھا کہ آپ کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کہ آپ ایمان رکھتے؟ فرمایا ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا
تو مجھے اطمینان ہو جائے گا، مجھے اعتماد ہو جائے گا۔ چنانچہ جب ہم کوئی کام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے اندر کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوگی۔ نمبر 3، اصولوں کی پاسداری کرنے سے انسان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے۔ زندگی کے اصول ہیں۔ نمبر 1 سچائی، ایمانداری، وعدے کی پاسداری، اور اسی طرح سے نبھانا، یعنی انسانوں کو استعمال نہیں کرنا بلکہ انسانوں کے ساتھ نبھا کرنا۔ یہ چند اصول میں نے ذکر کیے ہیں۔ زندگی کے بے شمار اصول ہیں جن کے اندر رہ کر انسان اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان سچا ہے تو وہ تختہ دار پر بھی کھڑا ہو کر مطمئن ہوگا کہ میں سچا ہوں، میں سچائی پہ جان دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک انسان جھوٹا ہے تو وہ تخت پہ بیٹھ کر، یعنی بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کر بھی اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اندر سے جو ہے وہ، جیسے ایک شعر بھی کہا ہے کہ جو جھوٹ بول کر کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ خود جھوٹ بول کر مطمئن نہیں ہوتا۔ تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر اعتماد نہیں آ سکتا، جو ملاوٹ کرتا ہے اس کے اندر اعتماد نہیں آ سکتا ہے۔ اعتماد اسی کے اندر ہوتا ہے جو اندر سے جو ہے وہ سچا ہوتا ہے اور وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4، اندر سے مضبوطی، یعنی کریکٹر انسان کا ٹھیک ہو تو انسان کے اندر اعتماد ہوتا ہے، انسان خود اعتمادی سے بھرپور ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ آگے ترقی کرتا ہے۔ انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو انسان آگے سے آگے چلا جاتا ہے۔ تو تیسری چیز ہے اندر سے مضبوطی، یعنی کریکٹر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کریکٹر کیا ہے؟ کریکٹر یہ ہے کہ انسان اندر سے مضبوط ہونا یہ ہے کہ انسان کسی کی تنقید یا تعریف کا محتاج نہ ہو، چاہے اس کی کوئی تعریف کرے یا اس پر کوئی تنقید کرے، چاہے اس کی طرف اس طرح سلوٹ ہوں، چاہے اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں، یوں انگلیاں اٹھائی جائیں، وہ کسی چیز کا وہ اس کو نہیں لیتا، بلکہ وہ اپنے اوپر اس کو اعتماد ہوتا ہے، اس لیے وہ آگے سے آگے چلتا رہتا ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نگرانی خود کرتے ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ دوسروں کی تعریف نہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے، نہ ہی ان پر دوسروں کی تنقید اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ وہ اندر سے خود مضبوط ہوتے ہیں اور خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے وہ راستہ تو بدل سکتے ہیں لیکن اپنی منزل نہیں بدل سکتے۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس 1.5 منٹ کے خطاب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ ایک نظریے کو سچا تسلیم کر لیں تو پھر آپ پر دنیا زمین تنگ کر دی جائے، وقت کے جابر حکمران آپ کا جینا دوبر کر دیں، لیکن آپ کی گردن تو کٹ سکتی ہے، آپ اپنے نظریے سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خطاب تھا 1.5 منٹ کا، جس نے سامعین کو بڑا متاثر کیا تھا۔ اور ناظرین، یہ چوتھی چیز تھی، یعنی کریکٹر انسان کا مضبوط ہو، انسان کسی کا کانا نہ ہو جا سکے، انسان نے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی، انسان نے کسی کے ساتھ اخلاقی زیادتی نہ کی ہو تو انسان مضبوط ہوتا ہے اور اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا، وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کسی کا کانا ہو تو وہ بے شک لوگوں کا لیڈر ہوگا لیکن وہ سچی بات نہیں کر سکے گا، وہ جرت کی بات نہیں کر سکے گا، وہ جرت مندانہ قیادت نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ لوگوں کا کانا ہے اور وہ کبھی بھی اس کی کمزور جو رگ ہے اس کو پکڑ سکتے ہیں، اس کو علم ہے۔ اور آخری چیز ہے کہ نظریات میں سچائی۔ آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کے نظریات میں سچائی، انسان جس نظریے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اس کے اندر سچائی ہو۔ اگر انسان کے نظریے کے اندر سچائی ہو تو انسان آزاد ہوتا ہے، انسان کسی کا غلام نہیں ہوتا، نہ وہ تعلیم میں دوسری کسی قوم کا غلام ہوتا ہے، نہ وہ کسی اور چیز میں کسی کا غلام ہوتا ہے، نہ وہ تہذیب میں، بلکہ اس کی اپنی جو تہذیب ہوتی ہے، اس کا مذہب اس کو تہذیب دیتا ہے، اس کا نبی اس کو تہذیب دیتا ہے، اور اس کا خدا جو ہے، اللہ جو ہے، اس کو تہذیب دیتا ہے۔ اور اگر انسان کے نظریات میں سچائی نہ ہو تو پھر وہ کوئی چیز کہاں سے لے لیتا ہے، لباس کہاں سے لے لیتا ہے، تعلیم کہاں سے لے لیتا ہے،
کوئی چیز کہیں سے لے لیتا ہے، کوئی کہیں سے لے لیتا ہے، تو اس کی شخصیت نہ اس کی شخصیت مکمل ہوتی ہے، نہ اس کا گھرانہ مکمل ہوتا ہے، نہ اس کی قوم مکمل ہوتی ہے، نہ ریاست مکمل ہوتی ہے، اور نہ ہی معاشرہ مکمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، خود کو جاننا، یعنی خود کو تسلیم کرنا کہ میں کیا ہوں، میں کس میدان کے لیے ہوں، اور اس کے متعلق علم حاصل کرنا، مطالعہ کرنا اور مشاہدہ کرنا۔ اور تیسری چیز ہے اصولوں کی پاسداری، یعنی ایمانداری، سچائی کو اختیار کرنا۔ اور چوتھی چیز ہے اندر سے کریکٹر انسان کا مضبوط ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط کریکٹر عطا کرے۔ اور ہم گناہ گار ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شیطان سے حفاظت فرمائے، ہمارے نفس مارا سے حفاظت فرمائے۔ اور 5ویں چیز ہے کہ انسان کے نظریات میں سچائی ہو۔ جب انسان کے نظریات میں سچائی ہو تو انسان جان بھی دے دے گا تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود مشک، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو چنانچہ بہت سے واقعات ہیں۔ صحابہ اکرام سولی پہ کھڑے ہیں، سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، لیکن اس وقت بھی مطمئن ہیں۔ ایک صحابی کے نیزہ لگا، انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو کیا مطلب کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے نظریے میں سچائی ہے، ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جان تو عارضی ہے، لیکن نظریہ جو ہے مستقل ہوتا ہے۔ جان چلی جاتی ہے، نظریہ باقی رہتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کیونکہ عقیدہ اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ انسان جو ہے وہ فانی ہے، انسان مر کر دوبارہ زندہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نہ وہ اس کو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو یہ 5 چیزیں تھیں، جو شخص بھی ان کو اپنے اندر پیدا کر لے گا اس کی زندگی بھی قیمتی بن جائے گی، مضبوط بن جائے گی، اور زندگی اگر اس راستے میں اس کو موت آ گئی تو موت کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں کہ تختہ دار پر چڑھ کر بھی ان کے چہرے پر سکون تھا، ان کو چونکہ ان کو اپنے نظریات کی سچائی پہ یقین تھا، اس لیے ان کے چہرے پر پورا سکون تھا اور اعتماد تھا، اطمینان تھا۔ لیکن اگر سچائی نہ ہو تو انسان بادشاہت کے تخت پر تاج پہن کر بیٹھ بھی جائے تب بھی اس کے اندر یقین نہیں ہوتا، اس کے اندر اعتماد نہیں ہوتا، اس کی چال کے اندر، اس کی گفتار کے اندر اور اس کے کام کے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو کانفیڈنس عطا کرے اور اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا کرے۔ ناظرین بہت بہت شکریہ، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ نفس امارہ سے اور شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔